मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदाम का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू तमाम इंसानों से प्यार करता है, ये तेरी मोहब्बत है कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि दुनिया को बचाए। तेरी शुक्रगुज़ारी तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड खालिद नाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता। खुदा, ये खुदावंद अच्छे सोर्स हैं और ख़ूबसूरत सहूलत है जिसके सब से लोग तेरे कलाम को सुनते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, का फजल दे, तेरा हाथ चाहता हूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर 8 पर हम बात कर रहे हैं। तो पहली आयत का पहला हिस्सा जो है वो हम देख चुके हैं। अभी पहली आयत का जो दूसरा हिस्सा है इस पर हम बात करेंगे। फिर से पढ़ना चाहता हूँ। ए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो हम बात कर रहे थे कि ज़बूर नवीस यहाँ पर खुदा से मुखातब है और बड़ी बात है खुदा से बात करना, खुदा से मुखातब होना। अक्सर ये देखा जाता है कि इंसानों से हम मुखातब होते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, दुनियादारों के लिए हमारे पास बड़ा टाइम है, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर उम्दा बात यह है कि ज़बूर नवीस खुदा से बात कर रहा है, खुदा से मुखातब है और उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खुदावंद। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो कहते हैं तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। यहाँ पर जो है वो खुदा के नाम की बात करता है कि खुदा का जो नाम है वो कैसा बुज़ुर्ग है। और यहाँ पर अदीर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि उसका नाम बुज़ुर्ग है। अदीर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है जिसका उर्दू में तर्जुमा यहाँ पर अदीर किया गया है और इंग्लिश ट्रांसलेशन ने यहाँ पर एक्सीलेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो बुज़ुर्ग जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बुज़ुर्ग का मतलब होता है बड़ा। हम बड़े तंग चश्म हैं, तंग माइंड है। हमेशा हमारे पास तो एक ही मीनिंग होता है कि बुज़ुर्ग का मतलब है वो जो उम्र रसीदा हो। तो फ़ारसी ज़ुबान का जो लफ्ज़ बुज़ुर्ग है बड़े वसी मानी रखता है। कोई आपसे एक दिन बड़ा है या 2 घंटे आपसे कोई बड़ा शख्स है तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ यूज़ होता है, बुज़ुर्ग। और यहाँ पर खुदा के नाम के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बुज़ुर्ग के मतलब है बड़ा। और अरबी ज़ुबान ने एक और लफ्ज़ दिया है इसके हवाले से, वो है मजीद। तो आपको याद होगा मजीद के शुरू में अगर ते लगा दिया जाए तो तमजीद बनेगा। ये खुदा की बुज़ुर्गी की बात है, ये खुदा की बड़ाई की बात है। तो जब यहाँ पर ज़बूर नवीस ने बुज़ुर्ग का लफ्ज़ यूज़ किया है और ये लफ्ज़ उसने खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल किया है कि खुदा का जो नाम है वो बड़ा नाम है। दुनिया के अंदर इंसानों को देखें, इंसान भी चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो एक बड़ा नाम हो, यानी फेमस हो और वो मशहूर व मारूफ हो और उनका नाम दाएं बाएं हर जगह पर जाना जाए। इंसान इसके लिए कोशिश करता है, तगो-दो करता है, भाग दौड़ करता है और चाहता है कि उसका नाम जो है बड़ा मशहूर हो, लेकिन फिर भी शायद पूरी दुनिया के अंदर मशहूर नहीं होता। चंद जगहों पर जाना पहचाना जाता है। कोई नाम चंद शहरों के अंदर या चंद
ممالک کے اندر، چند آبادیوں کے اندر، قوموں کے اندر جانے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے نام کی بات کرتے ہیں تو خدا کا نام مشہور و معروف ہے اور عظیم ہے اور بزرگ ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں بزرگ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ادیر عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کے جو معنوں کے اندر وسعت ہے اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 10ویں آیت میں یہی لفظ یوز ہوا ہے، ادیر، اور اس کا ترجمہ یہاں پر زور کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جب وہ پانی کی بات کر رہے ہیں تو زور کا پانی، اور عبرانی میں یہ لفظ ادیر یوز ہوا ہے زور کے لیے، اور انگلش اس نے یہاں پر جو لفظ مائٹی اس کے لیے دیا ہے۔ قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت میں یہاں پر جو لفظ یوز ہوا ہے عبرانی کا ادیر، اور اردو نے اس کا ترجمہ رائس کیا ہے اور انگلش نے یہاں پر نوبل دیا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 8ویں آیت میں اردو ترجمے نے یہاں پر لفظ جو ترجمہ کیا وہ ہے زبردست، اور انگلش نے یہاں پر مائٹی کا لفظ دیا ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 23واں باب 20ویں آیت، یہاں پر اردو ترجمے نے لفظ امرا دیا ہے اور انگلش ترجمے نے یہاں نوبل دیا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کی کتنی وسعت ہے، یعنی جس لفظ کا اردو میں ترجمہ بزرگ کیا گیا ہے تو انگلش نے یہاں پر اس کے لیے لفظ ایکسیلنٹ اور مائٹی اور نوبل استعمال کیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ خدا کی کس قدر بڑائی کو اور کس قدر بزرگی کو اور کس قدر خدا کی یہ نام کو وہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم عربی کا لفظ مجید استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شروع میں تے لگانے سے تمجید ہے، اور بزرگ ہی سے لفظ بزرگی ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، بڑائی پھر لفظ ہے۔ تو یہ ہے تو خدا کی تعریف کے لیے سارے الفاظ، لیکن تعریف میں یہ ہے کہ جس میں خدا کو بڑا پیش کیا جائے کہ خدا تو ہر لحاظ سے ہی بڑا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ انسانی تعریف کرتے ہیں اور یا خدا کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں دونوں میں فرق یہ ہے، بڑی بات سننے والی ہے، دلچسپی والی ہے، انسانوں کی تعریف کی جائے یا خدا کی جائے تو دونوں میں فرق یہ ہے، آپ جتنی بھی خدا کی تعریف کریں گے، جتنی بھی خدا کی تعریف کریں گے، وہ آپ کے الفاظ کم ہوں گے اور خدا اس سے کہیں زیادہ تعریف کے لائق ہوگا۔ اگر آپ انسانوں کی تعریف کریں گے، زیادہ کریں گے، کرتے جائیں گے اور کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اتنی ان کے اندر خوبیاں انسانوں کے نہ ہوں جتنی آپ نے کر دی ہے، اور وہ شاید خوش آمدی وہ ٹھہرے اور وہ الفاظ حقیقت پر مبنی نہ ہوں۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا چونکہ ہر لحاظ سے عزت کے لائق ہے اور تمجید کے لائق ہے اور بزرگی کے لائق ہے، تو میں آپ کے لیے 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ خدا کی بزرگی کی بات ہے۔ نمبر 1 تو بزرگ لفظ فارسی زبان کا ہے، اور نمبر 2 لفظ مجید عربی زبان کا ہے، اور نمبر 3 ایک لفظ اور ہے عظیم، اسی سے ہم تعظیم کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ اور جس شخص کو، جس ہستی کو ہم بڑا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹ ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر زبور نویس نے خدا کے نام کی بات کی ہے کہ خدا کا جو نام ہے وہ کیسا بزرگ ہے اور کیسا وہ عظیم ہے اور کیسا وہ مشہور و معروف ہے۔ تو یہاں پر جب وہ کہتا ہے نا کہ تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر بڑے نام ہیں، لیکن یہ ان سب سے مختلف ہے، یہ ان سب سے فرق ہے۔ زمین پر بڑے ہی نام ہیں، لیکن یہ لاسانی ہے اور یہ انوکھا ہے اور یہ نرالا ہے۔ یہاں پر خداوند کے نام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نئے عہد نامے کے اندر آتے ہیں تو یسوع مسیح خداوند ہے، چونکہ بائبل اس کو بیان کرتی ہے، تو میں اس کے نام کا یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام کے حوالے سے ہے، فلپیوں کے خط کے اندر آپ کو ملے گا کہ یسوع مسیح نے موت، بلکہ صلیبی موت سہی، اس واسطے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو دیکھیں، یہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، سب ناموں سے عرفہ ہے، یہ نام لاسانی نام ہے اور یہ نام بے نظیر نام ہے۔ اور نئے عہد نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ واحد نام ہے جس کے نام میں آسمان کھل جاتا ہے، اور یہ واحد نام ہے جس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور یہ واحد نام ہے جس کے نام میں آپ ہر طرح سے رہائی، خلاصی، چھٹکارا، آزادی پا سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب آپ پڑھیں، اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کو سٹڈی کریں تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا، نہ آسمان پر اور نہ زمین پر کوئی دوسرا نام آدمیوں کو بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات پائیں۔ تو یاد رکھیں، عہد جدید میں بھی یہی ہمیں سینس مل رہی ہے کہ خداوند کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور خداوند کا نام جو ہے وہ انوکھا ہے اور منفرد ہے اور جلالی ہے۔ اسی لیے رسول کہتا ہے کہ خدا نے تجھے وہ نام دیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا اور خواہ زمینیوں کا۔ یہاں پر زبور نویس خدا کے نام کو محیب سمجھتا ہے۔ نام زمین پر بہت ہیں، لیکن زمین پر یہ محیب نام ہے، یہ انوکھا نام ہے، یہ نرالا نام ہے، یہ لاسانی نام ہے اور یہ منفرد نام ہے، اور اسی لیے وہ اس نام کی بات کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم خدا کے نام کی بات کرتے ہیں تو یہ تو زمین پر بھی منفرد ہے اور آسمان پر بھی منفرد ہے اور ہر جگہ پر منفرد ہے، اور اس نام کی اتھارٹی ہے، اس نام کا اختیار ہے آسمان پر، اور اس نام کا اختیار ہے زمین پر، اور اس نام کا اختیار ہے زمین کے نیچے۔ دیٹ مین اس نام کا اختیار جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے، اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ جب اس نے کیسا کا لفظ یوز کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ محیب کے معنوں میں یہاں اس کو پیش کر رہا ہے، وہ عجیب کے معنوں میں اس کو پیش کر رہا ہے، اور وہ نام کو جو اعلیٰ نام ہے اس سینس میں پیش کر رہا ہے، منفرد نام ہے اس سینس میں وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ بے شک دنیا کے اندر انسان بھی چاہتا ہے اس کا بڑا نام ہو، اور اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ کبھی آپ مختلف جگہوں پر جائیں، کسی پارک میں جائیں یا کسی سیر کی جگہ پر جائیں، آپ کو ملے گا کہ انسانوں نے درختوں پر اس کی جو چھال ہے، درختوں پر اپنا نام جو ہے کندہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہو۔ کبھی آپ ٹرین میں سفر کریں، اس کی سیٹوں پر لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، بس میں سفر کریں، گاڑیوں پر لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو یہ پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہمارا نام جو ہے کسی نہ کسی طرح سے مشہور ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے، لیکن جس طرح خدا کا نام مشہور ہے، فیمس ہے، اسی طرح انسان کا نام فیمس اور مشہور نہیں ہو سکتا۔ اور خدا تو پہلی بات یہ ہے کہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اور اس کی اتھارٹی جو ہے منفرد ہے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، اور زمین کے نیچے ہر جا آپ کہہ سکتے اس کا اختیار ہے۔ تو اس لیے زبور نویس یہ بات کر رہا ہے کہ تیرا نام جانا جاتا ہے،
ہر جگہ پر جانا جاتا ہے، ہر جگہ پر نام کی ستائش ہے اور تمجید ہے۔ حتیٰ کہ زبور نویس نے یہ کہا ہے کہ اس نام کی جو تمجید ہے کی جائے، اس نام کی مدح سرائی کی جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مدح کا جو لفظ ہے، جب ہم بیانیہ انداز میں خدا کے لیے بولتے ہیں، اس کی شان کے لیے بولتے ہیں، نام کے لیے بولتے ہیں، مدح کا لفظ تو یہ خدا کے لیے ہے اور تعریف کے معنوں میں آتا ہے۔ اور جب یہ سازوں کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں مدح سرائی، تو پھر یہ مدح سرائی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ سازوں کے ساتھ اس کی شان بیان کی جائے اور سازوں کے ساتھ اس کے نام کو جلال دیا جائے۔ تو یہاں پر زبور نویس پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ خدا پر فخر کر رہا ہے، خدا کی ذات پر فخر کر رہا ہے، اور فخر کرتے ہوئے پھر وہ اس کے نام کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا نام عظیم ہے۔ اور یہاں پر وہ ذکر بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک اور سینس ہے کہ وہ خدا کے نام سے حیران بھی ہے اس قدر کہ خدا کا نام بہت بڑا نام ہے اور کس قدر فیمس ہے، اور کس قدر خدا کے نام کی اتھارٹی ہے ہر جگہ پر، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ اس لیے وہ خدا کی بات کرتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ جس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ یہاں پر وہ خدا کے جلال کی بات کرتا ہے کہ تو نے اپنا جلال جو ہے آسمان پر قائم کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جو ہے آپ زبور نمبر 19 کو دیکھیں کہ جو آسمان ہے وہ خدا کے کاموں کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ زبور 19 آپ دیکھیں کہ کوئی آواز بھی نہیں ہے، کوئی لینگویج بھی نہیں ہے، تو بھی یہ خدا کا خوبصورت جو ہے وہ جلال ظاہر کر رہا ہے، اور خدا کا یہ کاراگری ہے، اور آسمان اور اس کی ساری مخلوق جو ہے، چاند اور سورج اور ستارے، یہ خدا کی خوبصورت یہ تخلیق ہے اور شاہکار ہے، اور خدا کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے اس کی کاراگری کا، اور خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ زبور 19 کو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ زبور 19 ذرا اس کو دیکھیں میرے ساتھ۔ زبور 19 کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر زبور نویس وہ کہتا ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے زبور 19 میں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو آسمان ہے یہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ان کا سر ساری زمین پر، اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں زبور نویس کہتا ہے کہ آسمان جو ہے خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے، اور خدا کے جلال کی بات زبور نویس کرتا ہے، اور یہ کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ آسمان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے زبور نویس کہتا ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ ہمارے لیے حیرانگی کی بات ہے، ہم 10 فٹ کی کوئی چھت کھڑی کرنا ہو تو ہم لینٹر ڈالتے ہیں، سریا ڈالتے ہیں، اس میں مٹیریل ڈالتے ہیں، یا پھر گارڈر ہے یا پھر ٹیگر ہے، اور اس کے بغیر چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو حیرانگی کی بات ہے، آسمان کھڑا ہے بغیر سہارے کے کھڑا ہے، کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جیسے چھت پر ڈالا جاتا ہے، اور یہ بغیر سہارے کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ تو یہ خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو بنانے والا خدا ہے۔ آسمان جو ہے خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جس لفظ کا ترجمہ، عبرانی لفظ کا ترجمہ جلال کیا گیا ہے، یہاں عبرانی زبان کا لفظ جو ہے ہود استعمال ہوا ہے،
اور ہود لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہود گنتی کی کتاب 27ویں باب کی 20ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ یہاں پر روب داب استعمال ہوا ہے، اور انگلش ٹرانسلیشن نے یہاں پر آنر کا لفظ دیا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 16واں باب اس کی 27ویں آیت میں یہاں پر جو ہود کا عبرانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ عظمت کیا گیا ہے، اور انگلش جو ہے ٹرانسلیشن نے یہاں پر لفظ گلوری دیا ہے۔ تو تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29واں باب 25ویں آیت میں پھر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اردو ترجمے میں لفظ دبدبا یہاں پر یوز ہوا ہے، اور انگلش نے یہاں پر مجسٹی کا لفظ دیا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 29واں باب 11ویں آیت، یہاں پر اردو نے اس کا ترجمہ حشمت کیا ہے، اور انگلش نے مجسٹی دیا ہے۔ اور پھر ایوب کی کتاب 37ویں باب کی 22ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے شوکت کیا گیا ہے، اور انگلش نے یہاں پر مجسٹی کا لفظ دیا ہے۔ اور پھر ایوب کی کتاب 39ویں باب کی 20ویں آیت، اور یہاں پر اس لفظ کا ترجمہ اردو میں شان اور انگلش میں گلوری کیا گیا ہے۔ تو الفاظ کی ایک لمبی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جلال کا جو لفظ ہے اس کی وسعت تک پہنچتے ہیں کہ عبرانی کا لفظ ہود کتنا وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہ وہ کہتا ہے عظمت اور جلال اور شان و شوکت اور بزرگی اور دبدبا اور عظمت، یہ سب تیرا آسمان جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے، جس کے کام عجیب ہیں، کام مہیب ہیں، اس کا نام عجیب اور مہیب ہے، اس کے کاموں کے سبب سے اس کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سامنے جھک جانے کی ضرورت ہے۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو کثرت کی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔